नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं युअल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बतौफ़ीक़ बारी ताला मुझे और आपको दर्स कुरान मजीद की सआदत हासिल हो रही है और आप जानते हैं कि आज की ये बाबरकत नशिस्त फ़िक्र ज़मान अंजुमन की तरफ से मुनअक़िद की गई है। मैं अपने नौजवानों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस कार खैर का एक एक लम्हा और इस पर ख़र्च किया हुआ एक एक रुपया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल ही है, वो अपने बंदों में से जिसको चाहे नेकी की तौफ़ीक़ात पे मामूर फरमा दे। तो वो मुसलसल कितने दिनों से और कितने सालों से मेरी मालूमात के मुताबिक ये नौजवान खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ अमल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजियाँ और उनके दिए हुए दीन का ये खुसूसी करम है कि आज इंसानियत की खिदमत का जज्बा हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। आप तमाम अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद के साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस कार खैर को मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, मज़ीद इखलास और मज़ीद लिल्लाहियत के जज्बात नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने जो हमें ख़ूबसूरत दीन दिया है, ये दीन हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद की भी पूरी तरह हमारी रहनुमाई फ़राहम करता है। हकूक़ुल्लाह में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर इबादात इलाहिया हैं और हकूक़ुल इबाद का चैप्टर तो बहुत वसीउल अरीज़ है और इसके अंदर ख़ास तौर पर हमें ताकीद की गई कि बंदों के जो हुकूक़ हैं उनमें तुम्हें ज़रूर इस कार खैर में अपने हिस्से की शमा रोशन करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। आका करीम अलैहिस्सलाम दुखियों के काम भी आते, भूखों को खाना भी खिलाते, गरीबों की मदद भी करते और युतामा की कफ़ालत भी मेरे हुज़ूर अपने ज़ुम्मे ले लिया करते थे। ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाले कल क़यामत के दिन इतने करीब होंगे जिस तरह मेरी ये दो उंगलियां आपस में करीब हैं। ये एहसास उजागर रहे कि जो यतीम है उसकी कफ़ालत हमारी सआदत है और अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक दी है कि हम इस कार खैर में शरीक हो रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत का तज़किरा किया गया और बताया गया कि वो सोमो सलात की बहुत ज़्यादा पाबंद है, नवाफिल भी अदा करती है, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बहुत सारी इबादात और भी उसको मुयस्सर है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन पूछा कि उसका हमसायों के साथ सलूक कैसा है। तो बताया गया कि हुज़ूर हमसायों के साथ रवैया अच्छा नहीं है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो औरत जहन्नमी औरत है। फिर एक औरत का तज़किरा हुआ जिसके बारे बताया गया कि वो नमाज़ें और इबादात तो रूटीन की फ़र्ज़ ही अदा करती है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नवाफिल नहीं पढ़ती, लेकिन पूछा मुझे ये बताओ कि उसका अपने हमसायों के साथ सलूक कैसा है। तो फरमाया कि हमसायों के साथ हुज़ूर उसका सलूक बहुत अच्छा है। तो फरमाया कि वो औरत जन्नती औरत है। तो ये बात पेश नज़र है कि फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ हम पर लाजिम है कि हम अपने माशरे में जो दाएँ बाएँ अतराफ़ में लोग रहते हैं उनकी देखभाल के लिए भी कोशा रहें। और ये इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज़ पर एक काफ़िला उतरा जो कि मुसाफिरों का काफ़िला था। उनकी हालत बड़ी खस्ता थी, यहाँ तक कि हदीस में आता है कि पेवंद लगे कपड़े उन्होंने पहने थे और पाँव में जूते भी नहीं थे और बाज़ रिवायात में तो ये भी है कि ज़ख्मों के निशानात थे और उसमें से खून भी रिसता हुआ दिखाई दे रहा था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब इस मफलूकुल हाल काफ़िले की हालत और इसकी खस्ता ज़बू हाली देखी तो मेरे हुजूर से रहा ना गया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन मिंबर पे खड़े हुए और अपने असहाब को इसकी तरगीब दी और कहा कि इनकी मदद करो। अभी खुतबा चल ही रहा था कि एक सहाबी सारा मजमून समझ गए और जल्दी जल्दी वो उठ कर घर चले गए और उन्होंने घर जाकर कुछ अनाज इकट्ठा किया और लाकर खिदमत अक़दस में पेश कर दिया। बस ये पहला शख्स था जिसने ये कदम उठाया
تو صحابہ سارا معاملہ سمجھ گئے اور ہر کوئی اٹھ کے جاتا، کوئی کپڑے لاتا، کوئی گندم لاتا، کوئی اناج لاتا، جو کسی سے بن پڑا اس نے لا کر خدمت اقدس میں پیش کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا ڈھیر غلے کا حضور علیہ السلام کو دکھائی دینے لگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر خوشی اور بشاشت کے جو ہے وہ اثرات تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جس نے نیکی کی بنیاد رکھی اور اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نیکی کرتے رہے، فرمایا اللہ سب کو ہی اجر عطا کرے گا، اور سب جتنا اجر اس پہلے شخص کو بھی عطا کرے گا، چونکہ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک خار خیر کتنے سالوں سے چل رہا ہے، اور جو ہے وہ غرباء کی مدد اور جو ہے وہ کفالت اور ان کے لیے سستا جو ہے وہ رمضان پیکج بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے جس شخص نے اس کی بنیاد رکھی، وہاں سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس کار خیر میں شریک سفر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ اس کی جزا بہتر طریقے سے سب کو نصیب فرمائے۔ میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی دوست یہاں پر موجود ہیں سب کو کہنا چاہوں گا کہ اس کار خیر میں ہمیں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بہت بڑی نیکی کو پلان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہ والا سارا کام کریں گے۔ تو اچھی بات ہے، اللہ بڑی بڑی نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ بعض اوقات بڑی نیکی کی انتظار میں انسان اپنے قریب چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں، تو ان سے کسی نے تجارت کا راز پوچھا کہ تجارت کا راز کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے میں تو چھوٹا نفع بھی نہیں چھوڑتا ہوں اور چھوٹے چھوٹے نفع کو بھی اکٹھا کرتا ہوں، اور کہا یہ معاملہ صرف میں اپنی دنیا کے لیے نہیں کرتا، میں اپنے دین میں بھی یہی کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اکٹھی کر لیتا ہوں۔ کل حسرت ہوگی انسان کو جب محشر میں جائے گا تو اللہ اس کو نیکیوں کا اجر اور صلہ عطا کرے گا، تو اس وقت بعض علماء نے کہا نیکوکار بھی حسرت کریں گے اور وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے۔ کہا بدکار کا پچھتانا تو سمجھ آتا ہے کہ اس کے پلڑے میں تو کچھ ہوگا ہی نہیں، تو نیکوکار کیوں پچھتائے گا؟ تو کہا نیکوکار جب اپنی نیکیوں کا صلہ اور جزا دیکھے گا تو وہ پچھتائے گا، کاش کے جو لمحے ضائع کیے تھے وہ بھی نیکی پہ لگا دیے ہوتے، میں تھوڑی سی نیکیاں کی تھی اور میرے رب نے اتنا اجر عطا کیا ہے، میں تھوڑے سے خرچ کیے تھے اس کا اتنا اجر ملا ہے، اگر میں نے سارے دنیا میں اس راہ میں خرچ کیے ہوتے تو پھر مجھے کتنا اجر عطا کیا جاتا۔ تو بعض اوقات انسان کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتے ہوئے بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنا زیادہ فوکس رکھتا ہے۔ تو آپ اور میں تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہماری بچت وہی ہے جو ہم نے راہ خدا میں اور راہ دین میں وقت صرف کر لینا ہے، وہی حقیقت ہماری بچت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور ان کا انداز کریمانہ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کیا اور میرے حضور گھر تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے کہ حضور وہ سارا ہم نے راہ خدا میں بانٹ دیا ہے، یعنی اتنا بانٹا ہے کہ سارا ہی بانٹ دیا، تو صرف یہ بکری کا ایک کھر بچا ہے، پورا جانور بانٹ دیا اور صرف یہ بکری کا کھر بچا ہے۔ اتنی سخاوت کرنے کے بعد بھلا کوئی بات بچتی ہے؟ 100 میں سے سمجھیے 99% خرچ کر دیا، 1% بچا، ایک بکری کے کھر کی کیا قیمت پورے جانور کے اگر آپ ریشو نکال لیں، لیکن وہ گھرانہ بھی تو حضور کا گھرانہ تھا اور وہ ہے بھی تو اللہ کے رسول تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ حضور میں کہ عائشہ بچا یہ تو نہیں ہے، بچا تو وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہوا، تو جو بانٹ دیا وہ بچ گیا۔ یہ ایک عجیب قانون ہے، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہماری ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور شریعت کا ضابطہ یہ بتاتا ہے کہ تمہارا صرف وہ ہے جو تم نے اس کے نام پہ بانٹ دیا ہوا ہے، باقی تو پیچھے وارثوں کا ہے۔ اور وہ کفن بھی میلا نہیں ہوتا بھی کہ تقسیمات کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دانا وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کے اوقات، جو اپنی صلاحیتیں، جو اپنا وقت اور جو اپنا مال راہ خدا میں بانٹ رہا ہے، وہ حقیقت میں دانا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند کون ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں جو دھوکے سے مال بیچ دے، جو جھوٹی قسم اٹھا کر گاہک کو
مطمئن کر دے. ہم سمجھتے ہیں بڑا عقل مند بندہ یار, نہیں, میرے حضور کیا فرماتے ہیں, الکیس, عقل مند کون ہے, من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال دی اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اس نے عمل شروع کر دیا. تو جو آج ہم کر رہے ہیں پورے یقین سے ہمیں کرنا ہے, تذبذب نہیں آنا چاہیے, شکوک و شبہات نہیں آنے چاہیے. جس طرح 2 + 2 4 ہوتا ہے, اسی طرح پورا یقین ہونا چاہیے کہ کل محشر میں ہمارا رب اپنی راہ میں کی ہوئی نیکی کا اجر پورا عطا کرے گا. بلکہ پورا بھی کیا عطا کرے گا, وہ تو خود فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. وہاں جس نے ایک نیکی کی ہوگی اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا کرے گا. اور کئی پیکیج ہمارے پاس میسر ہے کہ یہاں پر نفل کا ریٹ فرض اور فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ اس شامل ہیں وہ یقین کامل کے ساتھ اس چراغ کو روشن رکھیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے, جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات دل ٹوٹ بھی جاتا ہے, بعض اوقات تنقید بھی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو کچھ لوگ اتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ انسان بعض اوقات کہتا ہے یار میں تو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا, اور یہ تو گلے شکوے اتنے ہو گئے, اس کو بند کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرماتے کہ میرے استاد صاحب بہت زیادہ کام کرتے تھے, اپنی جیب سے خرچ کر کے لوگوں کی مدد کرنی, کفالت کرنی, دین کے دروس کا سلسلہ جاری رکھنا. تو بعض کا لوگ اتنے گلے شکوے تنقید کرتے. تو ہمارے ایک دن وہ دکھی تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں, خود وقت دیتے ہیں, اتنے لوگوں کے پاس چل کے جاتے ہیں اور لوگ پھر بھی اتنی تنقید کرتے ہیں, ہم ان سے کیا لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ استاد جی لوگ ہمارے اوپر تنقید نہیں کرتے, کبھی کسی نے کوئی گلہ نہیں کیا, کبھی کوئی نے تنقید نہیں کی. تو فرماتے استاد صاحب متوجہ ہوئے تو فرمانے لگے بھی آپ پر تنقید کیوں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم کام بھی تو نہیں کرتے. جب ہم کام نہیں کرتے تنقید بھی نہیں کرتے, جب آپ کام کرتے ہیں تو تنقید ہوتی ہے. یہ جو کام نہیں کرتا وہ تنقید ہی کرتا ہے, یہ بات طے شدہ ہے. جب کام ہوتا ہے تو تنقید ہوتی ہے, کام جو نہیں کام کرتے ان پر تنقید بھی نہیں ہوتی. تو بعض کا لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم کیا ہر وقت جو ہے لوگوں کو درس کا ہی کہتے رہتے ہو, قرآن اس کا, تو تنقید ہوتی ہے. جب نہ کہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو کام کرتا ہے اس پر تنقید ہوتی ہے, جس نے چلنا ہے تھکنا اسی نے ہے, رستے میں مخالفت اسی کی آتی. تو اقبال کا وہ جملہ یاد رکھی ہے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, تو یہ مخالف ہوتی ہے, یہ کوئی بات نہیں. اور یہ زمین, آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جو بندہ زمین پہ چلتا ہے اگر یہ فرکشن نہ ہو تو انسان چل ہی نہیں سکتا, یعنی انسان گر جائے. یہ جو رگڑ کھاتا ہے پاؤں, تو اسی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے. تو اگر مخالفت نہ ہو, تنقید نہ ہو, تو لوگ جو ہے وہ اعتراضات نہ کریں تو بندہ آگے چل ہی نہیں سکتا. تو اس کو پازیٹیوٹی سے دیکھنا چاہیے. ہمارا کام اخلاص سے کام کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اگر کوئی مخالفت بھی کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کی جائے اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہو ہم نشی تو بہمل نہ کر قبول. ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے اور ہم نے چراغ سے چراغ جلاتے چلے جانا ہے. حساب, وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ حساب منزل پہ پہنچ کے ہوتا ہے اور ہماری منزل اللہ اور اس کے رسول کی دہلیز ہے. راستے میں جو حساب کرنے لگ جاتے ہیں وہ سفر ہی چھوڑ جاتے ہیں. تو راستے میں حساب نہ کیجئے, منزل پہ حساب کریں گے اور منزل جب مل جائے گی تو پھر میں نے کہا منزل پہ حساب کریں گے. کسی نے کہا جب بندے کو منزل مل جاتی ہے حساب کرنا یاد ہی نہیں رہتا, کیونکہ منزل اتنی بڑی ہوتی ہے. جب اللہ کا قرب مل جاتا ہے, رسول کی محبت مل جاتی ہے, پھر حساب یاد ہی نہیں رہتا, گلا شکوہ بھی یاد نہیں رہتا. اللہ عمل کی توفیقات عطا فرمائے. وقت سمٹ گیا, کہنے کو تو بہت کچھ تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو اللہ ان بابرکت لمحات میں جوانوں کو مزید پاکیزگیاں, مزید اخلاص, مزید الہیت کے جذبات عطا فرمائے. بالخصوص مالک ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں آپس میں متحد رہنے کی توفیق دینا, اختلافات میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی توفیق دینا, ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھنے کا جذبہ نصیب فرمانا. جو لوگ اس کار خیر میں خرچ کر رہے ہیں تیرے بندوں کے پیٹ کی بھوک مٹانے کی خاطر اور ان کے گھروں کے چراغ روشن رکھنے کے لیے ہمارے نوجوان کوشاں ہیں, یا اللہ اس تحریک کو, اس ادارے کو مزید برکتیں عطا فرما, مزید توفیقات خیر عطا فرما, مزید جذبوں کی فراوانی عطا فرما, کام کرنے والوں کو مزید اخلاص عطا فرمانا. جو لوگ اس کار خیر میں شریک ہیں سب کو جزائے جزیل عطا فرمانا, مزید اچھے اسباب, مزید اچھے وسائل نصیب فرمانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.